अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो पर्चा कटा है, उसके बाद कई हलकों में ये बहस हो रही है कि क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को, जिस तरह यूरोप में एक रेफर्मिस्ट मूवमेंट चली थी या इस्लाही मज़हब की तहरीक चली थी, जिसने यूरोपीय माशरे पे बड़े दूरस नताइज मुरतब किए, तो और उस तहरीक को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों ने जान दी, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की। उस तहरीक के बहुत सारे जो बड़े रहनुमा थे, उन्होंने उस दौर के मजहबी इजारादारों की इजारादारी को चैलेंज किया, उनकी बदमाशी को चैलेंज किया, उनकी मुनाफ़क़तों को चैलेंज किया। तो क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी बहुत सारे मजहबी तबक़ात की मुनाफ़क़त को आश्कार कर रहे थे, उन पे सवाल उठा रहे थे, उनके उनकी दलीलों को रद्द कर रहे थे, उनके ओरिजिनल सोर्सेज़ को पढ़कर उनके चाहने वालों को बता रहे थे कि उन्होंने इन रियलिटी क्या लिखा है। बहुत सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं उनको जॉन हुस से। जॉन हुस जो है वो 14th सेंचुरी के प्राग के एक थियोलॉजियन थे। उन्होंने प्राग की यूनिवर्सिटी से थियोलॉजी में जो है वो पढ़ा, और वो बहुत बड़े नाक़िद थे। अपने दौर के जो मजहबी रहनुमा थे, उनके बहुत बड़े नाक़िद थे वो। उन्होंने ख़ुद, उनकी जो ट्रेनिंग थी वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरह, मसलन जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने दावत इस्लामी में अच्छा ख़ासा टाइम गुज़ारा, अहले हदीसों को पढ़ा, बरेलवियों को पढ़ा, देवबंदियों को पढ़ा, तो उन्होंने भी मुख्तलिफ़ मजहबी उलूम की जो है वो तालीम हासिल की। और नेचुरली उनके दौर में जो भी सबसे डोमिनेंट फ़िरका रोमन कैथलिक था, लेकिन उन्होंने जो चर्च की जो चर्च में जो रोमन कैथलिक फ़िरके की इजारादारी थी, उनके रहनुमाओं की इजारादारी थी, उन्होंने चैलेंज किया। मसलन उन्होंने मोरालिटी के हवाले से अपने मजहबी रहनुमाओं पे सवालात उठाए। इसी तरह जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो है वो फाइनेंशियल, जो हमारे सो कॉल्ड मजहबी लोगों के माली अय्याशियाँ हैं, वो देख सकते हैं। तारिक जमील साहब के पास कितना पैसा है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उन पर ये इल्ज़ाम है कि वो 600 या 1200 रुपए के नाड़े, बनियान और ये सारे बेच रहे हैं। जुनैद जमशेद ने जो है वो मज़हब के नाम पे सारा किया। इलियास कादरी साहब का आप देख लें कि इलियास कादरी साहब ने आज जो है वो, उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि करोड़ों की मिल्कियत और वो सारे। फिर इसी तरह उसका था कि बाइबल को सब पढ़ें। अगर आप ज़्यादातर मौलवी देखें, और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहुत सारी दफ़ा अपनी वीडियो में चलाया भी है कि मौलवी कह रहे हैं नहीं, कुरान को ना पढ़ो, आप पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे, क्योंकि मौलवी की ठेकेदारी ख़त्म हो जाएगी। आपको कुरान खुद ये कह रहा है कि हमने इस कुरान को आसान और सादा बनाया, तो कोई है इसको समझने वाला? अल्लाह ताला कुरान में ये कह रहा है, लेकिन मौलवी कह रहा हो कुरान को नहीं पढ़ना, बहक जाएंगे आलिम के बगैर। क्योंकि आलिम नहीं होगा तो वो फिर उसकी ठेकेदारी कहाँ से होगी, उसका खर्चा कैसे चलेगा? आप फ़र्ज़ कर लें कि अगर एक ऐसा माशरा हमारे से वजूद में आ जाए जहाँ लोग कुरान और हदीस को खुद समझना शुरू कर दें, तो फिर मौलवी क्या करेगा? इसका तो काम ख़त्म हो जाएगा। ना हिंदुओं का पंडित कोई काम करता, ना यहूदियों का रबाए कोई काम करता है, ना ईसाइयों का पादरी कोई काम करता है, ना सिखों का गुरु कोई काम करता है, ना बुद्धिस्टों का कोई भक्षु काम करता है, ना मुसलमानों का मौलवी कोई काम करता है। तो दुनिया में जितने भी मजहबी तबकात होते हैं, नाक़िदीन के मुताबिक वो सब पैरासाइट होते हैं। उनको तो फेलिए कहते हैं गाड़ी उर्दू में, और आप मेडियोकर उर्दू में उनको कहेंगे हराम खोर, के वो कोई काम नहीं करते। उनका काम सिर्फ यही होता है कि वो जो है वो कोई बाइबल पढ़ के खा रहा होता है, कोई गीता पढ़ के खा रहा होता है, कोई रामायण पढ़ के खा रहा होता है, और कोई कुरान को पढ़ा कर या पढ़ पढ़ के खा रहा होता है। तो उसने ये कहा कि नहीं जी, सब पढ़ें इसको। फिर ये जो कम्युनियन होती थी, उसमें जो ब्रेड थी, मसलन जब इज्तिमा होता था, तो गरीब आदमी को सिर्फ ब्रेड मिलती थी, वाइन नहीं मिलती थी। वाइन और ब्रेड दोनों जो है वो मजहबी रहनुमाओं को मिलती थी। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने भी मजहबी रहनुमाओं में और एक आम कारकुन में उनकी तफरीक बताई। फिर ये जिस तरह हमारे यहाँ आप सारे करप्शन कर लें, करप्शन करके खूब माल बना लें, माल बनाने के बाद 40-50 साल आप खूब लूट मार करें, उसके बाद सफ़ेद पगड़ी बांध कर आप चले जाएं रायवंड, तो तारिक जमील आपके सारे गुनाह धो देंगे। अब सब के सारे आपने 50 करोड़ की डकैती मारी है, उस 50 करोड़ को अब आप कहीं इन्वेस्ट कर दें और चले जाएं हरी पगड़ी, सफ़ेद पगड़ी पहने, पायचा ऊपर करें, दाढ़ी रख लें, तारिक जमील साहब के पास चले जाएं, सारे आपके गुनाह पिछले माफ़ हो गए। इसी तरह, या आप दावत इस्लामी जेब में मिसवाक रख लें, हरी पगड़ी बांध लें और दावत इस्लामी बांध, आपके सारे गुनाह
معاف ہو گئے۔ مثلاً وہ آپ دولت پھینک کے نہیں آتے، اگر آپ نے کرپشن کے مال سے 2 کروڑ کا بنگلہ بنایا ہے تو ایسا نہیں ہے وہ بنگلہ توڑ کر آ رہے ہوتے ہیں، وہ پاک ہو گئے۔ تو اسی طرح جو ان کے پریسٹ تھے وہ انڈلجنسز بانٹتے تھے۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ آپ جب مر جائیں گے اس کے بعد جو عذاب وذاب ہوگا اس سے آپ کو اس میں ریلیکسیشن ملے گی۔ تو یہ پوپ کی طرف سے فارگیونیس کے ہوتے تھے کہ جی پوپ نے جو ہے وہ معاف کر دیا، اور اس کے بہت پرائسز ہوتے تھے۔ اسی طرح جس طرح ہمارے مذہبی رہنما لوٹتے ہیں، اور کچھ ماڈرن مذہبی لوگ بھی مختلف مذہب کے نام پر فیس لیتے ہیں، تو جب یہ 11 سینچری میں تقریباً 1094 میں کروسیڈ کا غالباً اعلان ہوا، 1099 میں پہلا جہاد شروع ہوا مسلمانوں کے خلاف کہ یروشلم کو دوبارہ سے فتح کرنا ہے، تو انہوں نے چندے شروع کر دی، جس طرح ہمارے ہاں جماعت اسلامی اور دوسری تنظیموں نے دھڑا دھڑ چندے جمع کیے۔ تو وہ مذہب کے نام پر مختلف بہانوں سے پیسے جمع کرتے ہیں، جیسے ساحل ادیم صاحب ابھی جو ہے وہ قرآن پڑھا رہے ہیں، اور وہ جو بھی ان کا انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ساتھ میتھمیٹکس بھی پڑھا رہے ہیں، تو اس میتھمیٹکس میں $40 سے لے کے $150 پر بچہ پر مہینہ لے رہے ہیں، اور اس میں بمشکل ہی کوئی بچہ ہوگا جو پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، 1.5 کروڑ بچے چائلڈ لیبر کا شکار ہیں، اور پھر جو ہے وہ 40 لاکھ بچے بانڈڈ لیبر کا شکار ہیں، 9 کروڑ پاکستان میں غریب لوگ ہیں۔ ان میں سے کوئی بچہ نیچرلی وہ $150 تو نہیں افورڈ کر سکتا، تو وہ ساحل صاحب کے ادارے میں جو ہے وہ داخلہ نہیں لے سکتا۔ تو اسی طرح وہ بھی مختلف مذہبی اس کے نام پر، کبھی بائبل کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر، کبھی جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جہاد کے نام پر وہ پیسے دیتے تھے۔ ایک اور چیز جو ہمارے ہاں سب جگہ ہے، پیپل انفالیبلٹی، مثلا یہ کہ ان کا مذہبی رہنما کوئی غلطی نہیں کر سکتا، اور یہ رجحان ہمارے یہاں بھی ہے۔ بھائی غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا الیاس قادری صاحب اگر یہ کہیں کہ ٹی وی شیطانی کام ہے، شیطان کا ایجنٹ ہے، آج وہ مدنی چینل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی اتنی توفیق نہیں کہ وہ اس پہ معافی مانگے، اور کیوں؟ کیونکہ وہ انفالبل ہیں، وہ کوئی غلطی ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر طارق جمیل صاحب کے بزرگوں نے کل کہا کہ جی تصویریں حرام ہیں، جب پاکستان میں پاسپورٹ پر تصویر چھپی یا شناختی کارڈ پہ پہلی دفعہ تصویر چھپی تو کہا جاتا بڑا رولا ڈالا مولویوں نے کہ یہ حرام ہے، یہ وہ۔ اب سارے مولوی تصویر، طارق جمیل صاحب کبھی ایسے تصویر کھنچواتے ہیں، کبھی ایسے کھنچواتے ہیں، کبھی جو ہے وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہیں لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں تو نہ جانے کہاں سے فوٹوگرافر آ جاتا ہے تو وہ تصویریں لے لیتا ہے۔ تو انفالبل ہیں یہ۔ اور مذہب میں ان کی جو مذہبی رہنما تھا اس کی اندھی تقلید ہوتی تھی۔ آج بھی آپ چاہے وہ مولوی ہوں، چاہے وہ ماڈرن مولوی ہوں، جیسے ساحل ادیم صاحب ہیں، جتنی لمبی لمبی چھوڑیں وہ کوئی غلطی نہیں ہوتی ان کی۔ انہوں نے مثلا یہ لمبی چھوڑ دی کہ اشرف علی تھانوی نے 1400 کتابیں لکھی ہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھائی 1400 کتابیں، اور ہر کتاب کے 5-6 والیم، 4-5-6 والیم، اور ہر کتاب 300-400 پیج کی، کوئی ملین سے زیادہ پیجز بنتے ہیں بھائی، تو کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساحل ادیم صاحب انفالبل ہے۔ یا وہ یہ کہہ دیں کہ جی میں 5 دن مسلسل علامہ اقبال پر بغیر ایک ایون سنگل سینٹینس ریپیٹ کیے ہوئے بول سکتا ہوں، کوئی ان کو نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انفالبل ہے۔ وہ نہ گئے ہیں، لیکن لوگوں کا جو عقیدت کا طریقہ ہے دے کانٹ آسک کوشچنس، تو اس نے اس کو اپوز کیا، جان ہاؤس نے، کہ آپ یہ سمجھے کہ مذہبی رہنما غلطی نہیں کر سکتا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ پھر ہی asserted the primacy of the scriptures over church leaders and council۔ تو یہ جس طرح انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ قرآن اور سنت کو ایمفیسس کرتا تھا، بجائے اس کے کہ اشرف علی تھانوی نے کیا کہا، احمد رضا خان صاحب بریلوی نے کیا کہا، یا شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا کہا، یا الیاس قادری شفیق کاڑوی یا مولانا عبد الوہاب نجدی نے کیا کہا، کہ بھئی قرآن اور اوریجنل جو اسکرپچرز ہوتے ہیں ان کو آپ پڑھیں۔ تو جان ہس جس ٹائم میں رہتا تھا اس میں ڈومینیشن تھا، 14 سینچری کا وہ ٹائم تھا، اس کو یہ باتیں، چرچ کو یہ باتیں پسند نہیں آئیں، اس دور کے مذہبی رہنماؤں کو یہ باتیں پسند نہیں آئیں، اور انہوں نے اس کو گرفتار کر کے پھر اس کو بعد میں زندہ چلا دیا گیا، ایک طریقے سے زندگی ختم کر دی گئی، جان سے مار دیا گیا۔ انجینئر محمد علی مرزا پر بھی جو دفعہ لگی ہے وہ اس کی سزائے موت ہے، تو اس لیے بہت سارے لوگ پیرلل اس میں ایک ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ انجینئر محمد علی مرزا کو جو ہے وہ مارٹن لوتھر سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ مارٹن لوتھر
16 سینچری میں تھا، اور اس نے رومن کیتھولک چرچ کی اجارہ داری کو کوشچن کیا تھا، اور اس نے بھی کہا کہ جی اس وقت یہ تھا کہ آپ لیٹن میں پڑھیں، جس طرح ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ قرآن کو زبانی یاد کر لیتے ہیں، لیکن 99% حفاظ سے آپ سورہ تکاثر کا بھی شان نزول پوچھیں تو کچھ نہیں پتا ہوگا ان کو، نہ عرب کی تاریخ پتا ہوگی، نہ عرب کے کسٹم ٹریڈیشنز، کچھ نہیں پتا ہوگا، تو ان کو وہ ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، تو وہ سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ تو مارٹن لوتھر نے بھی درجنوں سوالات لکھے، اور وہ بھی تقریباً انہی تمام چیزوں کے خلاف تھا، انڈلجنسز کے خلاف تھا، اور اس نے بھی یہ کہا کہ خدا اور بندے میں ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے۔ تو آپ مارٹن لوتھر کو عیسائیوں کا ایک طریقے سے وہابی سمجھ لیں یا دیوبندی سمجھ لیں، اور رومن کیتھولک چرچ جو ہے وہ ایک طریقے سے بریلویوں کے قریب ہے کہ وہ مزارات پر، مقدس ہستیوں پہ، کرامات وغیرہ پہ یقین رکھتے تھے، اور یہ جو ان میں پیر فقیر سمجھ لیں جو ان کے سینٹ تھے ان کو بڑا مانتے تھے۔ اور جو پروٹسٹنٹ فرقہ 16 سینچری میں آیا، تو رومن کیتھولک فرقے کے خلاف ایک بغاوت جان ہس نے 14 سینچری میں کی تھی، جو ناکام ہو گئی تھی، ایک طریقے سے اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ 16 سینچری میں جب مارٹن لوتھر نے وہ بغاوت کی تو وہ کامیاب ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے یورپ کے جو شہزادے تھے ان کو جو ہے وہ وہاں پر سپورٹ ملی مارٹن لوتھر کو، اور پھر مارٹن لوتھر کے دور تک جو ہے وہ پرنٹنگ پریس اچھا خاصا ایکٹیو ہو گیا، تو بائبل کی دھڑ دھڑ کاپیاں چھپیں مختلف زبانوں میں، جس کی وجہ سے جو پادری کی اجارہ داری تھی وہ لیٹن میں خالی پڑھتا تھا، تو عام لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو کسی حد تک کیونکہ انجینئر مرزا بھی اس منوپلی کو، اس اجارہ داری کو توڑنے کی بات کرتے تھے، لیکن ان لائک انجینئر مرزا، مارٹن لوتھر کو بہت ساری سپورٹ حاصل تھی، کیونکہ یورپ ایک طریقے سے یونائٹڈ تھا۔ اگر آپ دیکھیں جیسے کرسٹوفر کولمبس جو ہے وہ اٹلی میں رہ رہا ہے، وہ جا رہا ہے اسابیلا فرڈینینڈ کے پاس جو اسپین میں ہیں، اور وہاں سے پھر وہ کر رہا ہے، تو یہ یورپ میں لوگوں کی اس طرح آمد و رفت تھی۔ تو یورپ میں روشن خیالی کے بہت سارے سینٹر تھے، آپ کی ایک جگہ پٹائی ہو آپ کہیں اور چلے جائیں، دوسری جگہ پٹائی ہو آپ تیسری جگہ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ ہالینڈ میں کچھ عرصے ایٹماسفیئر اچھا تھا، جو لوگ بھاگ کے جاتے تھے، فرانس میں کچھ عرصے رہا، جب فرانس میں خراب ہوا تو انگلینڈ میں اچھا رہا، تو انگلینڈ میں لوگ بھاگ بھاگ کر گئے، فرانس سے بہت سارے مفکر، جرمنی سے بہت سارے مفکر جو ہے وہ بھاگ بھاگ کر انگلینڈ گئے۔ لیکن بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان ابھی جس سراؤنڈنگ میں ہے، تو پاکستان میں خود مذہبی رجت پسندی کافی ہے، برابر میں ہندوستان ہے وہاں پر ہندو بنیاد پرست ڈومیننٹ ہے، پاکستان میں مسلمان بنیاد پرست ڈومیننٹ ہے، افغانستان میں جو ایک گورنمنٹ ہے وہ قرون وسطیٰ کی ہے، انہوں نے عورتوں کو تو مار مار کر جو ہے وہ ان کے لیے قبرستان بنا دیا ہے۔ قطر کی شہزادی کے پاس بڑا پیسہ ہے، تو سارے مولوی یہ سارے جو اپنے فلسفے ہیں کہ نہ محرم کو نہ دیکھو، اس کو وہ ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ اسی طرح ایران میں بھی ایک تھیوکریٹک گورنمنٹ ہے، ایک مذہبی حکومت ہے، تو وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، تو بندہ اگر جائے تو جائے کہاں؟ اور جو بارڈر قرون وسطیٰ میں پورس بارڈر تھے کہ آپ کہیں پر بھی آ جا سکتے تھے، وہ بھی اب صورتحال نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جو میرے خیال سے فرق ہے وہ یہ ہے کہ جان ہس اور مارٹن لوتھر دونوں جو ہے وہ تقریباً ایک ہی فرقے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جان ہس نے بھی رومن کیتھولک چرچ کو ٹارگٹ کیا، اور اس نے مارٹن لوتھر نے بھی کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو بریلویوں کو، کچھ معاملے میں اہل تشیع کو، دیوبندیوں کو، وہابیوں کو، مثلا کسی کو بھی نہیں بخشا، تو پیروں فقیروں سے لے کر انہوں نے سارے مولویوں تک، ماضی کے اور آج کے، یقیناً پھر ایک کمپیریزن تو بنتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ تنے تنہا اتنے لوگوں کو چیلنج کیا، لیکن کیا یہ پاکستان میں کوئی ریفرمیشن کی ویو لے کر آ سکتی ہے؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور حالات بتائیں گے کہ اس سے کوئی جو ہے وہ نئی فکر کے تازہ جھونکے جو ہے وہ چل سکیں گے یا نہیں چل سکیں گے، تو یہ صرف وقت ہی بتا سکے گا۔